बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं नाज़रीन, आपके इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुरज़ अमजदी साहब। बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन, हर प्रोग्राम के इब्तिदा में कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या, ऐसा ख्वाब जो मैंने पढ़ा हो आपसे शेयर करूं। वजह सिर्फ़ ये है उस ख्वाब की रोशनी में भी, उसकी ताबीर की रोशनी में भी, कि हमारे सोए ईमान जाग जाए। एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब मैं पढ़ रहा था। एक खातून थी, बड़ी इबादतगुज़ार खातून थी। जब उनका नज़र का वक्त आया तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला, या अज़्ज़ा वजल, मुझे आसान मौत अता फरमा और मुझे रुसवा ना करना। खातून का इंतकाल हो गया। अब उनके साहिबजादे ने मामूल बना लिया, बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे अपनी वालदा से, कि हर जुमअतुल मुबारक को उनकी कब्र पर जाकर तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद किया करते थे। एक दिन ख्वाब में देखा तो उनकी वालदा तशरीफ़ लाई। पूछा, अम्मा जान आप किन हाल में है? कहने लगी, बेटा मैं बहुत आराम से कब्र में हूँ और कब्र बहुत कुशादा है, बहुत राहत व सुकून है, नरम गुदाज गद्दे और तकिए हैं, मैं बहुत सुकून, बहुत आराम से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बेटा तुम जो हर जुमे को आके मेरे कब्र पे तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद करते हो, उसको तर्क ना करना, हर जुमे को आना, क्योंकि जब जुमे को आके मेरी कब्र पे तिलावत करते हो तो मेरे जो कब्र के साथी हैं मेरे अतराफ़ में, वो बहुत खुश होते हैं और मुझे मुबारकबादें देते हैं कि तुम जो कुछ पढ़ते हो उसका ईसाल मुझे भी होता है, और मेरे साथ जो दीगर लोग तदफीन जिनकी हुई है, जो मदफन हैं जिनके वहाँ पे, वो लोग भी बड़े खुश होते हैं। नाज़रीन किराम, शरीयत मुताहरा में ईसाल सवाब की बड़ी अहमियत है। बहुत जगह ज़िक्र किया गया है कि जिस तरह तुम्हारे ज़िंदों का तुम पर हक़ है या तुम्हारा तुम्हारे ज़िंदों पर हक़ है, इसी तरह जो असहाब क़ुबूर हैं, जो तुम्हारे दोस्त अहबाब माँ बाप तुम्हारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए हैं, उनका भी तुम पर बहुत ज़्यादा हक़ है, और वह हक़ अदा तुम कर सकते हो ईसाल सवाब के ज़रिए। माँ बाप का ईसाल सवाब करना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत नसीब वाले वो लोग होते हैं जो माँ बाप की ज़िंदगी में उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। बड़े बदनसीब वो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते और ये वक्त गुजार जाते हैं। वक्त तो यकीनन गुज़रता है, ज़िंदगी यूँ ही गुज़र जाती है, लेकिन इस ज़िंदगी का चैप्टर बंद होने के बाद जो कुछ पेश आएगा उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा वजल अपने जिस बंदे के जिस गुनाह को चाहे अपने फजल करम से माफ़ कर सकता है, लेकिन माँ बाप को सताने की सज़ा इस दुनिया में ज़रूर ज़रूर दिया करता है उसके मरने से पहले। जी नाज़रीन, ईसाल की बड़ी अहमियत है, हमें चाहिए इस तरह ईसाल करें। और जैसे मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, मुफ्ती साहब भी ज़िक्र करते हैं कि ख्वाब जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, और सच्चे ख्वाब हमेशा सच्चे लोगों को आते हैं, जो साहिबान ईमान होते हैं, साहिबान अमल होते हैं। बल्कि यहाँ तक बताया गया कि एक फ़रिश्ते को अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा वजल ने इस काम पे मामूर फरमाया है कि वो अल्लाह पाक की जानिब से अल्लाह पाक के नेक बंदों को उनके आने वाले वाक़यात का इदराक किया करता है। अच्छे अमल करेंगे, अच्छे नताइज मिलेंगे, और अच्छे नताइज मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कब्र के हालात भी अच्छे होंगे और क़यामत के हालात भी अच्छे होंगे। तो अब ये है कि हमारे साथ कॉलर्स टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो कॉल्स लूं, फिर मुफ्ती साहब को इंशाअल्लाह ये कॉल्स ट्रांसफ़र करेंगे और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी हैदराबाद से मुफ्ती साहब से बात करनी थी। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आप बताइए, अपना नाम बताइए। जी मुफ्ती साहब से मुझे कहना था, मेरे दो ख्वाब हैं। पहला ख्वाब तो ये है कि मैं रात से ही देखती हूँ कि मैं ना अनजान रास्ते पे निकल आई हूँ, जिसका मुझे आगे रास्ता नहीं पता कहाँ जाना है। आप अनजान रास्ते, एक मिनट, आपने ख्वाब में देखा है कि अनजान रास्ते पे आप निकल आई हैं और आपको अंदाजा नहीं हो रहा मुझे जाना कहाँ है? हाँ, आशना नहीं उन रास्तों से। मैं कहती कहाँ निकल आई, यहाँ से घर कैसे जाऊंगी, कौन सी गली से निकलूं, कौन से रोड से निकलूं, ये अरसा दराज से मेरे साथ हो रहा है, अनजान रास्ते से। और दूसरा ये है
کہ میں ایک یہ بھی چیز بہت دیکھتی ہوں کہ میں ایسی سچویشن دیکھتی ہوں خواب میں کہ اگر میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بچتی ہوں تو پھر موت ہے. بس یہ میں بہت کثرت سے دیکھتی ہوں، بہت زیادہ کثرت سے دیکھتی ہوں. لیکن خواب میں پھر یہ بھی دیکھتی ہوں کہ میں بچ کے نکل بھی آئی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کبھی میں اپنے کو پکار رہی ہوں پر وہ میرے اپنے سن رہے ہیں لیکن وہ میری مدد نہیں کر رہے. اچھا آپ یہ بتائیے، اچھا چلیں مجھ سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی پریشانی میں تو نہیں رہتی ہیں، زیادہ سوچتی تو نہیں ہیں آپ؟ جی سوچنے کی تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے بہت بچار چلتی رہتی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خالدہ لاہور سے. خالدہ بہن میری لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی خواب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھ سے گم ہو گیا ہے. اچھا آپ کے بچے ہیں؟ جی میرا 1 سال کا بیٹا ہے. اچھا آپ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، کانشیس رہتی ہیں اس کے حوالے سے آپ؟ جی بہت زیادہ فکر مند رہتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے فائزہ بات کر رہی ہوں. جی فائزہ بہن اپنا خواب سنائیے. جی میں نے یہ کل پرسوں خواب دیکھا ہے کہ نا میں سیڑھیاں چڑھتی ہوں اور نا سیڑھیوں کی بھول بھلیا ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا میں نے کہاں جانا ہے. میں کسی منزل پہ پہنچتی ہوں تو کہیں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس میں میرے اپنے بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، 2nd نمبر والے. تو دوسری اس کے بعد میں پھر نیچے آ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اس راستے پر تو نہیں میں نے جانا تھا. اس طرح نا مجھے راستہ نہیں ملتا تو میں گھبرا کے اٹھ جاتی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ شامل ہیں. فائزہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بشرا بول رہی ہوں کراچی سے. بشرا بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی اصل میں پچھلے سال جو ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، 18 سال کا تھا اور جو ہے وہ معذور تھا. تو اس کے حوالے سے خواب آیا تھا کہ میں عید اصل میں ان کی قبر پہ جانا چاہتی تھی، لیکن میں اب خواب مجھے یہ آیا تھا کہ میں گئی تو ہوں ان کی قبر پہ، تو میں ان کی قبر پہ جا کے میں نے پھول کی چادر تھی وہ میں نے ہٹائی تو وہ بہت خوش ہوئے مجھے آواز سن کے، اور جو ہے وہ جاگے بھی اور باقاعدہ زندہ ہوئے اور وہ نکل کے آئے میرے ساتھ کھیلے. انہوں نے بہت ساری باتیں کری. تو میں بس اس کا جو ہے وہ تعبیر معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کی کیا تعبیر ہے، کہ اور دوسرا یہ کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں کی قبر پہ. اچھا مجھ سے پوچھنا بشرا بہن سے. ٹھیک ہے بشرا بہن آپ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صوبیہ بات کر رہی ہوں لاڑکانہ سے. لاڑکانہ سے میری بہن صوبیہ بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی 3 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ صبح کا ٹائم ہے فجر کا، ویسے میں استخارہ کی دعا پڑھ کے سوتی ہوں، تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کنواں کسی شخص نے مطلب بنایا ہے، کھودا ہے، اس میں بہت سارا پانی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی بھی بہت زیادہ ہے، کنواں بھی بہت بڑا ہے. اسی کے سامنے جو ہے با نماز جماعت بھی ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک کوئی شادی کی مبارکباد بھی دی جا رہی ہے، خوشی کی تقریب بھی، مطلب لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور جو کنواں کھودا ہے جس بندے نے، وہ بندہ رو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے کچھ دن پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ مجھے سعودی عرب میں مدینے کی جو، ہاں جی ادھر کی زیارت ہوئی تھی. امام ان کا جو حضور پاک ہیں ان کا جو. ٹھیک ہے میری بہن آپ لاڑکانہ اس پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شازیہ بات کر رہی ہوں سانگڑ سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے. سر میں نے خواب دیکھا کہ جو ہے نا ایک مردہ ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اور جو ہے کچھ لوگ اس کے پاؤں والی سائڈ سے اس کو کاٹ رہے ہیں. تو وہ مطلب تکلیف میں بھی ہے لیکن مردہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی سر میں نے کچھ بات کرنی تھی. سر میں نے سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا. میں نے ایک دفعہ کال کی تھی آپ کے پروگرام میں، تو انہوں نے مجھے کچھ وظیفہ بتایا تھا، تو میں ابھی تک کر رہی ہوں الحمدللہ. ان کے وظیفہ سے مجھے جاب بھی مل گئی ہے، شکر الحمدللہ. میں بہت بہتر ہوں اور میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شکر الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں. مجھ صاحب کو بھی آپ کو شکریہ پہنچ گیا ہے. جی میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. سانگڑ سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صدف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی
میرا خواب یہ ہے کہ میں بار بار سفر بہت دیکھ رہی ہوں، اور میں نے ایک خواب بہت بار دیکھا ہے کہ میں صاف شفاف پانی میں ہوں اور لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں حج کی، اور یہ بہت بار دیکھا ہے میں نے۔ اچھا، آپ حج کر چکی ہیں ویسے؟ نہیں، میں نے حج نہیں کیا، میں نے صرف عمرہ کیا۔ نماز پڑھتی ہیں؟ نماز کی پابند ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ایک مدرسہ میں ایک باجی ہوں، استاد ہوں۔ ماشاءاللہ میری بہن، ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ عمران بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرے اندر دو سوال ہیں، دو خواب ہیں۔ جی تو جی۔ ایک خواب میں نے دیکھا نا، میرے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے خواب کے اندر، اچھا، خواب میں تو رکھا۔ نماز پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک، تو اور دوسرا میری وائف نے خواب دیکھا بطخ ہے وائٹ کلر کی۔ بطخ ہے، بطخ وائٹ کلر کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کی اولاد ہے؟ آپ میرڈ ہیں؟ جی جی ہاں جی، اولاد ہیں، بچے ہیں، اولادیں ہیں؟ ٹھیک۔ ایک بچہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو رمضان کا روزہ رکھنے کی جو خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا آپ نے، تو یہ رمضان کے بعد دیکھا آپ نے؟ یہ بعد میں بھی دیکھا، پہلے بھی دیکھا میں نے۔ ٹھیک ہے، ویسے روزہ رکھنے کی شوقین ہیں آپ؟ جی جی بہت شکون ہے، بہت پیار ہے اس کے ساتھ، ٹھیک تو ہے۔ سارا سال مزاج کرتے ہیں اس کا ہم۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے؟ سر جی میں نوشہرہ سے بول رہی ہوں۔ جی جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی سر، میں ایک دفعہ دیکھا تھا کہ میں ایک سبز کپڑے میں نے پہنے ہوئے، اچھا، سرد کپڑے؟ اور پھر دیکھا ہے سبز گرین کپڑے، گرین کپڑے گرین کپڑے۔ جی سر، پھر دیکھا ہے کہ ایک دفعہ کے سفید کپڑے پہنے ہوئے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور سر ایک دوسری کے زیادہ تر میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں، تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرا اس طرح میں دیکھتی ہوں۔ اچھا جی سر۔ اچھا یہ بتائیں کہ کبھی آپ پریشان ہوتی ہیں، کبھی پھر پریشانی سے نکل آتی جی ہیں؟ سر، بس ایسا دل وہ ہوتا ہے، بس ٹھیک دل ہے۔ اچھا یہ جو سبز کپڑے، جی سمجھ گیا میں، رہتی ہوں۔ یہ سبز کپڑے پہننا اور یہ وائٹ لباس، تو اس سے پہلے کوئی آپ نے استخارہ وغیرہ تو نہیں کیا؟ نہیں سر، استخارہ نہیں کیا، اور نماز وغیرہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، وظیفہ وغیرہ صحیح طریقے سے لے کے۔ چلے میری بہن، نوشہرہ سے آپ پروگرام میں شامل ہیں، ہمیں دعا میں رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام رضوانہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی رضوانہ بہن، اپنا خواب سنائیے۔ جی میرا خواب، ایک تو مجھے یہ بات کرنی ہے کہ الحمدللہ میں نماز کی پابند ہوں ماشاءاللہ، اور مجھے بچپن سے ہی خواب جو ہیں وہ تقریباً سچے ہی نظر آتے ہیں، اور لیکن ابھی یہ ہے کہ نا مجھے زیادہ تر مردے جس میں میری والدہ اور زیادہ تر میرے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ اکثر وہ جو دن ہوتا ہے وہ جمعرات کی صبح ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ انہیں ایصال ثواب کرتی ہیں سب کو؟ بہت کرتی ہوں میں، ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، الحمدللہ میں بہت۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بڑی خوشی ہوتی ہے، خصوصاً اپنی بہنوں سے مجھے بات کر کے، ماشاءاللہ بڑی عبادت گزار، وظائف کی ادائیگی کرنے والی ہوتی ہیں۔ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ جب اس جیسے ناکارہ بھائی کی ایسی بہنیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہماری آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بڑے اچھے خوبصورت سچے خواب آپ لوگوں نے سنائے، ہم پہ فرض بنتا ہے ہم بھی بتائیں خواب کیا کہتے ہیں، لیکن پہلے شامل کریں گے آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میری بہن کوہاٹ سے۔ جی جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ اس کی بیوی نا جہاں میں فرش پہ 4 مغز رکھا ہوا ہے اور وہ دھو رہی ہے نا، تو میں اور وہ رو رہی ہے؟ دھو رہی ہے۔ ہاں دھو رہی ہے، تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے دے گی، تو کہنے لگی ہاں دوں گی، تمہیں بھی دوں گی۔ تو پھر دیکھی اسی کا شوہر ہے نا، بیٹا ہے میرا، تو وہ پرانے جوتے کہیں سے لایا ہے نا، جی پرانے جوتے کہیں سے ان کا بیٹا لے کر آتا ہے خواب میں۔ جی جی، تو وہ میرے جو شوہر ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک اپنی امی کو بھی ایک جوڑا دے دے، تو وہ میں پیر میں پہن کے دیکھتی ہوں کہ اس میں میری نیند کھل جاتی ہے۔ اچھا، آپ جوتا پہن کے رکھتی ہیں، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے بیٹے کو یا آپ کی بہو کو؟ نہیں، پریشانی تو نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بیٹے کو ہے، وہ قرض وغیرہ اس پہ بہت ہے نا، بیچارے کو قرضدار بھی تنگ کرتے ہیں بہت۔ ٹھیک ہے، چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کر دے، بے شک اللہ پاک مصوب الاسباب ہے، آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون میرا نام سنم۔ جی
میرا نام ہے اور میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. اچھا میری بہن کشمیر سے بات کر رہی ہے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا تھوڑے سے دن پہلے کہ میں گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا ہے کھیت سا, وہاں ہری مرچیں اگائی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے. میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر بڑی بڑی ہری مرچیں اگی ہوئی ہیں اور میں وہ ساری چن رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں بہت ساری میں نے چن لی ہیں. بس یہ خواب میں دیکھا, اور اس کے ساتھ ایک اور خواب دیکھا ہے کہ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے, تقریباً کوئی 6-7 سال ہو گئے, اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ آتے ہیں تو وہ مجھے کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک چیز دیتے. میں وہ کھولتی ہوں تو اس کے اندر تقریباً کوئی 1 لاکھ روپے ہوتے. تو پھر اس کے بعد یہ بات گزرتی ہے تو تھوڑی سی دیر بعد میرے جو چچا ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں. وہ روتے روتے یہ کہتے ہیں کہ اپنے میرے ابو کے لیے کہ میرے بڑے بھائی صاحب فوت ہو گئے, اور ان کی جیب میں سے 20,000 روپے نکلے اور وہ 20,000 روپے بھی مجھے دیتے ہیں. اور پھر تھوڑی سی دیر بعد میں نے یہ دیکھا کہ اسی خواب کا حصہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں چاول بنا رہی ہوں اور دعا کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ یہ بتائیں کہ کوئی وراثت کا مسئلہ وغیرہ تو خاندان میں اس وقت نہیں ہے, فیملی میں؟ وراثت کا مسئلہ نہیں, کوئی نہیں چل رہا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن بہت مطلب مسئلے مسائل ہیں کہ زمین نام نہیں ہو رہی ہے یا کس طرح کا مسئلہ. دوسرا یہ کہ والد صاحب کا کچھ حصہ بھی اس طرح کا تھا جائیداد وغیرہ کہ جو کسی مطلب اپنوں کی وجہ سے ہمیں نہیں مل سکا. اچھا جن کا خواب میں آپ نے ذکر کیا ہے ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے؟ چاچا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کسی جائیداد کے حوالے سے؟ ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن کافی لین دین اس طرح تھا کہ میرے والد صاحب بہت ان پہ یقین کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہی وراثت کے مسائل ہوتے ہیں, مجھ سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمود میرا نام ہے. میری بانجی نے کراچی سے. جی جی اپنا خواب بیان کیے. بانجی نے کیا کیا؟ میری بانجی نے اعتکاف کے اندر اعتکاف میں خواب دیکھا ان کی ماجی نے دوپٹہ کیا ہوا کڑک دھوپ کے اندر. ایک منٹ, آپ کی بھانجی نے خواب میں اعتکاف میں بیٹھی تھی, انہوں نے خواب میں دیکھا کیا؟ اچھا بہرحال رابطہ نہیں ہو پا رہا. دھوپ ہے بہت کڑک اور اس سے مجھ پر دوپٹہ کیا ہوا. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا آپ کی انہوں نے یہ دیکھا ہے اعتکاف کے حالت میں کہ بہت کڑک دھوپ ہے اور دوپٹہ سائے کے لیے کیا ہوا ہے, یہ دیکھا نا آپ؟ نہیں میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہا. آپ دوبارہ رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو ہم پروگرام میں پھر شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے خواب بیان کرنا ہے اپنا کہ میں پہلے خواب دیکھا کرتی تھی جوانی میں, تو میرا ہر خواب 25 دن میں پورا ہو جایا کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو کسی بھی قسم کا اجڑنے کا جیسے تیسے پھر میں اجڑ کے میں پیچھے رحمیر خان سے لاہور میں آ گئی. تو یعنی کہ میں جو بھی خواب دیکھتی تھی میرا ہر خواب 25 دن میں پورا ہو جایا کرتا تھا. ایون کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ بھی میرا خواب اس طرح پورا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی میں خواب دیکھتی ہوں نا وہ پورے ہوتے ہیں, لیکن ہر سال 2 سال کے بعد. ایون کہ میری بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی, وہ فرقے سے باہر ہو گئی, اہل تشیع میں چلی گئی ہے, اس نے اپنے بھائی کو بھی مار دیا ہے. میں یہ اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا مسئلہ ہم سمجھ گئے ہیں, اور چند خواب ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو ویڈیو کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے تھے. آئیے آپ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور میں میرڈ بھی نہیں ہوں اور میں کسی چیز کے لیے پریشان ہوں, اور میں صبح تہجد اور فجر کی نماز پڑھ کے جب 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے سو جاتی ہوں تو اسی چیز کے بارے میں مجھے اچھے خواب آتے ہیں. اب بتائیں یہ کیا یہ خواب سچے ہیں یا میرا وہم ہے؟ السلام علیکم. میرے ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ زمین سے نا مچھلیاں نکال کے رکھ رہے ہیں, اور زمین بہت خشک ہے. انہیں ایک فش نظر آتی ہے تو وہ پکڑتے ہیں. جب وہ نکالتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ مچھلیاں نکل رہی ہیں, اور جو سی مچھلیاں وہ بہت خوبصورت اور رنگین ہیں. السلام علیکم. میرا نام انم وقاص ہے, میں کراچی شہر سے بات کر رہی ہوں.
میں نے پچھلے ہفتے ایک خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا میں غوث پاک کی اولاد بہت سارے بزرگ تھے, انہوں نے سفید کلر کے لباس پہنے ہوئے تھے. تو وہ سارے بزرگ سفید داڑھی والے تھے. تو میں وہ سب غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ سب میرے ساتھ ہیں, اور ایک مٹی کا ڈھیر ہے, چونٹیاں جس طرح مٹی کا گھر بناتی ہیں, اس ڈھیر میں ایک بزرگ انگلی لگا رہے تھے. میں نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, مٹی کے چونٹیوں کا گھر کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے میں حجرہ اسود کو ہاتھ لگا رہا ہوں. اور میرے ذہن میں وہ مٹی کا ڈھیر نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے حجرہ اسود ہی نظر آ رہا تھا. میں سائیوال سے بات کر رہی ہوں. ہم لوگ نا سعودی عرب میں تھے, میں, میرے ہسبینڈ, بچے, ہم لوگ کافی اچھے حالات تھے ہمارے. تو 2016 سے ہمارے حالات ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں, ختم ہو گیا کاروبار بالکل. ہم پاکستان آئے ہیں, پاکستان میں بھی کافی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے, لیکن ہمارے نا حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. خواب بہت اچھے آتے ہیں, صبح فجر ٹائم آتے ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ نا کھانا میں کسی کو کھلا رہی ہوں, کافی سارا بھنا ہوا گوشت دیکھتے ہیں, پانی بھی دیکھتے ہیں. ہم لوگ سفر کر رہے ہیں بائک پہ, گاڑی میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. ایسے میرے ہسبینڈ کو بھی خواب آتے ہیں صبح کے ٹائم, بہت اچھے خواب آتے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن ویسے ہمارے حالات بہت ڈاؤن ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کام کوئی سلسلہ نہیں بنانا. وہ خواب دیکھتی ہے کہ انہیں روز خواب میں بیٹا ہوا ہے, پر ان کی شادی 6 سال ہو چکے ہیں, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. بیٹا ان کی اولاد نہیں. جی ناظرین, یہ تھے چند سلیکٹڈ خواب جو ہم نے ویڈیو کے ذریعے موصول ہوئے تھے اور ہم نے دکھائے. ایک آخر میں ایک بچے کا بھی خواب تھا. بال مجھ سے اس حوالے سے کمنٹس کریں گے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین یقیناً آپ لوگ بڑے شدت سے انتظار کر رہے ہیں, خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے خواب بیان کیے ہیں, اور وہ بھی جنہوں نے خواب سنے ہیں مجھ سمیت. چلتے ہیں وہ صاحب کی طرف, خواب کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. میں یہی بات عرض کر رہا تھا, پہلے میں تمام ویورز کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں, جب آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں نا اور آپ کا خواب ہم تک پہنچتا ہے, تو میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ جس کا خواب مجھے سمجھ نہیں آتا تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں, خواب سمجھ نہیں آیا. لیکن جب آپ مکمل بیان کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی تعبیر آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کریں. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم چھوڑ دیں. اگر چھوٹ بھی جاتا ہے تو اگلے پروگرام میں پہلے ہم انہیں لیتے ہیں, پھر اس کے بعد تعبیرات کی طرف آتے ہیں. کل بھی ایک بہن نے کہا کہ جی آپ نے وہ خواب سنا تھا تو آپ نے تعبیر بیان نہیں کی. تو جیسے ہی میں نے خواب کے چند حصے سنے, میں نے کہا نہیں, اس کی تعبیر میں عرض کر چکا ہوں. تو پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ ویورز مکمل پروگرام دیکھیں تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور ویڈیوز میں خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ کئی ایسی ویڈیوز ہمیں ڈراپ کرنا پڑتی ہیں کہ جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پیچھے اذان ہو رہی ہے یا پیچھے باتیں ہو رہی ہیں یا پیچھے ٹی وی چل رہا ہے. اچھا ہمارا پروگرام ہی چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات, تو میری بھی آواز, آپ کی بھی آواز, ان کی بھی آواز, تو پھر وہ سارا یوں سمجھ لیں کہ خلط ملط ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو صحیح انداز میں ٹھہر کر بلند آواز میں بیان کیا جائے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور اس کی تعبیر جو ہے ہم شریعت کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں. اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. ہاں, ٹی وی کا والیوم تو یہ تو ترجیحی بنیادوں پر ہے نا کہ وہ تو بند کیا جائے اور توجہ کے ساتھ بیان کریں. ایسا نہیں کہ آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے ہی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی تو ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے, ایک سے زائد کام نہیں ہوتا. اچھا, حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ انجان راستوں پر خواب میں یہ نکل آتی ہیں اور راستہ کوئی سمجھ نہیں آتا, اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے بچ کر نکل جاؤں تو نکل جاؤں ورنہ پھر آگے جو ہے وہ موت ہے میری, اور یہ بچ کر نکل بھی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سوچتی بہت زیادہ ہے. جب بندہ سوچتا بہت زیادہ ہے نا, اور یعنی ایک وقت میں آپ گھر کے معاملات میں بھی سوچ رہی ہیں, ایک وقت میں باہر کے معاملات میں بھی سوچ رہی ہیں ساری چیزیں, تو میں نے کہا نا کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے. تو جب سوچیں خلط ملط ہو جائیں تو پھر خواب بھی اسی طرح پریشان کن حالات میں آتے ہیں, پریشان کن خواب ہوتے ہیں, اور دیکھنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا, کہ انجانے راستے عجیب و غریب, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ اپنی سوچوں کے زاویے کو درست رکھیں
اور زیادہ سوچنا چھوڑ دیں. ایک حد تک سوچنا اچھا ہوتا ہے, ہر چیز ایک حد تک اچھی ہوتی ہے, اور اگر وہ اعتدال سے باہر ہو تو بندے کو پریشان کرتی ہے. تو پریشانی سے بچنا چاہتی ہیں تو ایک حد تک ضرور سوچیں, اس کے بعد وہ عملی میدان میں آئیں, کام کریں. پھر سوچنا زیادہ جو ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, تو لہٰذا سوچنا چھوڑیں. کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کو سوار کرنے کے بجائے پریشانی کو بالکل ایک نارمل لیں اور اسباب اختیار کریں, ریزنز اختیار کریں کہ اس سے ہمیں نکلنا کیسا ہے, اس پریشانی کو, ان مشکلات کو دور کیسے کرنا ہے. باقی اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے, اسباب اختیار آپ کریں, نتیجہ اللہ پر چھوڑیں, نمازوں کی پابندی رکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بہن نے کہا کہ بیٹا گم ہو گیا ہے, اور بہن نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ بڑی کانشیس ہے, اس میں بڑی حساس ہے. تو خواب صاف ظاہر ہے کہ ایک دکاندار جو ہے وہ پورا دن دکانداری کرے, اور تو وہ خواب میں بھی, مجھے کئی ایسے لوگ ملے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں دکانداری کر رہا ہوں, حساب کتاب کر رہے ہیں. ہاں, حساب کتاب میں لگا ہوا ہوں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نیند میں جو ہے وہ بڑبڑاتے ہیں, ہاں بھائی اتنے کا لے لو, اتنے کا لے لو, تو وہ خواب میں بھی دکانداری چل رہی ہوتی ہے. اچھا, جو آفس ورک زیادہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اکثر آپ کو ایسے ملتے ہوں گے کہ وہ خواب میں بھی, یعنی نیند میں بھی بڑبڑا رہے ہیں کہ یار یہ کام ایسا کر لو, یہ کام ایسا کر لو. تو جو پورا دن بندہ جس کام کو کنسنٹریشن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ مناظر, کچھ چیزیں, کچھ سوچیں باقی رہتی ہیں. اسے خواب ہمت کہتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن احتیاطاً میں عرض کروں کہ آپ صدقہ وغیرہ دیا کریں بیٹے کی طرف سے, سب کی طرف سے جو بھی صدقہ دیں یہ نیت کریں کہ یا الہ العالمین یہ جو صدقہ دیا ہے اس کے صدقے میں تو میرے گھر والوں کی, میرے بچوں کی حفاظت فرما. انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر ایک خواب فائزہ بہن نے فیصل آباد سے پوچھا کہ سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں لیکن کچھ معلوم نہیں ہوتا, پھر کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, ان کے بھائی وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. اب دیکھیں ان کا بھی سیم وہی ہے کہ جو پہلا جو خواب ہے نا کہ جو کام کرتی ہیں توجہ سے نہیں کرتے ہیں, اور ایک وقت میں یہ بھی کام ہو رہا ہے, یہ بھی کام ہو رہا ہے, یہ بھی کام ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو اپنی زندگی میں توجہ چاہیے, کنسنٹریشن چاہیے کہ ایک کام بھی کریں, توجہ کے ساتھ کریں, تو انشاءاللہ یہ سیڑھیاں آپ چڑھ جائیں گے, انشاءاللہ آپ کے کام مکمل ہو جائیں گے. کیونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں بھی آپ کے کام نامکمل رہتے ہیں اور زندگی انتشار کا شکار ہے. تو اپنی سوچوں کا زاویہ ایک کریں انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی رکھیں. اور میں اس میں کہوں کہ یا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس پر توکل کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ایک خواب بشرا بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, 18 سال کا بیٹا. اللہ رب العالمین میری بہن آپ کو صبر عطا فرمائے. اور میں نے اس وقت اس لیے بھی کچھ نہیں کہا کہ وہ بالکل رونے جیسی ہو رہی تھی, اور دیکھ یعنی بہن بیٹی روئے تو مزہ نہیں آتا, یعنی اچھا نہیں لگتا اس طرح. اللہ رب العالمین آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے میری بہن, اور انشاءاللہ آپ کا صبر جو ہے آپ کے لیے ذریعہ بخشش بنے گا. یہ بہت بڑی یعنی صبر کی بات ہوتی ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ جانا چاہتی تھی, تو میں آپ کو عرض کروں کہ بہت زیادہ دل کر رہا ہے آپ کا اور صبر نہیں آ رہا, تو ہسبینڈ سے کہیں تو وہ کسی ایسے وقت آپ کو لے جائیں کہ جس وقت وہاں کوئی بھی نہ ہو, تو آرام سے وہاں پر حاضری دے دیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ وہاں نہ جائیں, قبرستان میں خواتین نہ جایا کریں, بلکہ آپ گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے اصالِ ثواب کریں. آپ نے جو بھی اصالِ ثواب کیا ہے وہ پھولوں کی چادر, پھر ان کا خوش ہونا, تو جو آپ کر رہی ہیں وہ انہیں پہنچ رہا ہے, اور مرحوم اس سے اتنا خوش ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے وہ صوبیہ بہن نے لڑکانہ سے پوچھا کہ صبح کا وقت کنواں کسی نے کھودا, پھر اس کے پاس باجماعت نماز کا منظر بھی دیکھا, شادی کا منظر بھی دیکھا, جس نے کھودا وہ رو رہا ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ مسجد نبوی کی جو ہے وہ انہوں نے زیارت کی ہے. یہ دونوں خواب آپ کے بہت اچھے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس وقت آپ کا پینڈنگ میں ہے, لیکن تھوڑی سی کوشش ہوگی تو انشاءاللہ وہ معاملہ آپ کا صحیح ہو جائے گا. شازیہ بہن نے سنگر سے پوچھا, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل کو حل فرمائے. کہتی ہیں کہ مردہ ایک ہے اور لوگ اس کے پاؤں کاٹ رہے ہیں. آپ یا تو کسی ایسی جگہ بیٹھی ہیں, پاؤں کا جو گوشت وغیرہ وہ کاٹ رہے ہیں, ایسی جگہ بیٹھی ہیں, یا خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں آپ کی زبان سے بعض اوقات غیبت وغیرہ نکل جاتی ہے. تو اسی لیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو
اس سے اجتناب برتیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے غیبت ہو رہی کسی کی, آپ بھی ذرا سا شامل ہو گئے, یا آپ بھی خاموش رہے کہ چلے جی ہو رہی ہے تو کیا بات ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جس عمل پر راضی ہوتا ہے نا تو وہ بھی گویا کہ اس عمل میں شامل ہوتا ہے, اس میں ذرا احتیاط کریں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبت نہیں کی, کچھ بھی نہیں کہ ایسا منظر دیکھ لے تو شیطان انٹرفیرنس کرتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے ہوئے سویا کریں, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں ہوں گے. صدف بہن نے کراچی سے پوچھا کہ سفر بہت دیکھتی ہیں اور یہ مدرسے میں استانی بھی ہیں, معلمہ ہیں, صاف شفاف پانی دیکھتی ہیں, سفر بہت دیکھتی ہیں, آپ کی زندگی آپ اسٹرگل کر رہی ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. صاف شفاف پانی یا آپ کے اچھے ایمان کی, اچھے عقیدے کی علامت الحمدللہ, اللہ رب العالمین اس میں آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. عمران صاحب نے لاہور سے پوچھا رمضان کا روزہ رکھا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, تو چونکہ آپ رمضان سے بڑی محبت کرتے ہیں, روزے رکھنے سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ نے بتایا, تو جو بندہ جس چیز میں توجہ کے ساتھ اسے کرتا ہے تو اسے بار بار خواب میں بھی دیکھتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ نماز کا بڑا پابند ہے تو وہ خواب میں بھی اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کی تعبیر تو کچھ نہیں لیکن آپ کی نیکی کی طرف دلالت ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں. ان کی وائف نے بطخ دیکھی ہے. دیکھیں بطخ کو اس طریقے سے خواب میں دیکھنا کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے تو صدقہ وغیرہ دے دے, اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے. بہن نے نوشیرہ سے پوچھا سبز کپڑے پہنے, پھر سفید کپڑے پہنے, دوسرا منظر ہے, پھر کبھی اندھیرا دیکھتی ہیں. آپ بعض اوقات بہت پریشان ہوتی ہیں تو آپ اس سے نکلنے کے لیے کچھ دعائیں وغیرہ کرتی ہیں, پھر آپ نکل آتی ہیں. تو اندھیرا پریشانی ہے, مشکلات ہیں. سبز کپڑے پہنے ہوئے دیکھنا, سفید لباس, وائٹ لباس پہنے ہوئے دیکھنا تو یہ آپ کے اچھے مستقبل کی طرف ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ پریشانی کو سوار نہ کریں, تھوڑی سی ان مع العسر یسرا, ہر پریشانی کے ساتھ, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور آپ کا جو فیوچر ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد رضوانہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ سچے خواب آتے ہیں اور جو نون مردے ہیں انہیں دیکھتی ہیں, ان کو ایصال ثواب, انہوں نے کہا کہ میں ایصال ثواب کرتی ہوں ان کو, تو ایصال ثواب کرتی تو گھبرانے کی بات نہیں, تو وہ خوش ہوتے ہیں, تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, آپ مزید ایصال ثواب کریں. کوہاڑ سے بہن نے پوچھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور اس کی بیوی فرش پر جو ہے وہ 4 مغز رکھے دھو رہی ہے, پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ پرانے جوتے لے کر آتا ہے. یہ ماشاءاللہ مطلب یہ کہ خواب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ بعض اوقات بے احتیاطی میں کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں, یا ان کا جو دوسرا بیٹا ہے کوئی, تو ان کی اولاد کی طرف سے کوئی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اپنے فیصلوں میں احتیاط کیجئے, کاموں میں احتیاط کیجئے. ایک صنم بہن نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ گھر کے نیچے کھیت ہے, اس میں بڑی بڑی ہری مرچیں یہ چن رہی ہیں, والد مرحوم آتے ہیں, کاغذ میں لپٹی ہوئی چند چیزیں دیتے ہیں, اس میں کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں لاکھ روپے ہیں, اور پھر کہتی ہیں کہ چچا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 20,000 روپے تھے وہ مجھے دے دو. یہ تینوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے یہاں معاملات کچھ کشیدہ ہیں, اور یہ یعنی میں اس میں صرف اشارہ کروں گا, آگے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کہوں, ظاہر میری زبان اجازت نہیں دیتی. یہ ہے کہ آپ جو آپ کے اپنے بنے ہوئے ہیں ان سے بھی احتیاط کریں, لڑائی جھگڑا نہیں ضرورت, سلام دعا رکھیں لیکن احتیاط رکھیں, تو آپ کے معاملات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے کہا لاہور سے کہ میں سچے خواب دیکھتی ہوں, جو دیکھتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اچھے خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور اگر برا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ و مامون فرما اور صدقہ وغیرہ دیں. سہیوال سے بہن نے جو پوچھا کہ کھانا کھلا رہی ہیں, بنا ہوا گوشت ہے, پانی ہے, سفر ہوتا ہے گاڑی میں کبھی بائک میں, آپ ایک کام پر آپ کے ہسبینڈ کنسنٹریٹ نہیں کرتے, ایک کام توجہ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. نمازوں کی پابندی رکھیں. بہن نے کہا کہ اچھے خواب آتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اچھے خواب آتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور بہن نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ زمین سے رنگین مچھلیاں نکالتے ہیں. بعض اوقات یہ خواب اس وقت بھی آتا ہے کہ جب کوئی مرد کسی اور کاموں میں مشغول ہو, بعض اوقات ایسا بھی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے. تو دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. انم وقاص نے کراچی سے پوچھا کہ اولاد غوث اعظم سے جو انہوں نے پوچھا پورا, یہ خواب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف اور زیادہ ہیں, نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں. کہ حجر اسود کا جو خاص تعلق ہے نا وہ بندوں کے اعمال سے حجر ابیت تھا, یہ ہمارے ہاتھ لگ کر اسود ہو گیا ہے. بہت شکریہ اسا, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ یقین آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے, دیکھیے گا انشاءاللہ. پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہم سب کو دعا میں
جامع رکھیے، اور ہاں فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.